मैं उस अपाहिज से शादी नहीं कर सकती। पूरा हाल मेहमानों से भरा था। ईशा के अल्फाज सब पर बम बनकर गिरे। साथ बैठा सफान भी शॉकेट था। ये क्या कह रही हो बेटा, क्यों नहीं करनी? ईशा की माँ परेशान हो गई थी। मुझे नहीं कबूल है ये निकाह, ये अपाहिज चल नहीं सकता। मैं सारी जिंदगी इसके साथ गुजार नहीं सकती हूँ। इतने मेहमानों में सफान को अपनी कमी का एहसास शिद्दत से हुआ था। देखिए, आप लोग लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मौलवी साहब बोल पड़े। नहीं मौलवी साहब, ये दोनों की पसंद की शादी है, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है। रजा गिलानी सफान के बाबा ने फौरन कहा, क्योंकि अब लोगों में बातें बनना शुरू हो गई थी। मुझे नहीं करनी शादी। चले मामा। पहले की बात और थी, पर अब सफान मेरे काबिल नहीं रहा। वो लहंगा पकड़ती वहां से निकली थी। पीछे उसके घर वाले भी थे, जो अपनी बेटी को समझा समझा कर थक गए, पर वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। हॉल में सुनाटा छा गया था। ईशा के जुमलों ने जैसे फिजा को काट डाला था। सफान के कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, ये अपाहिज है, मैं सारी जिंदगी इसके साथ नहीं गुजार सकती। उसके साथ हाथ आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगे। वो व्हील चेयर पर बैठा, नजरें झुक गई। दिल के अंदर जैसे कोई शीशा टूट गया। बार बार बेआवाज सा रजा गिलानी ने वह मुश्किल हजूम को संभाला। बस कीजिए सब लोग, मामला जाती है। लेकिन सबकी नजरें सफान पर थी, दर्द, अफसोस और कुछ के चेहरे पर छुपी हुई चिस्क। सफान ने आहिस्ता से अपनी माँ का हाथ थामा। अम्मी, जाने दीजिए उसे। किसी को मुझ पर तरस खा के जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। उसकी आवाज कमजोर मगर पुरवक्कार थी। हाय रे, लड़के की किस्मत देखो। निकाह वाले दिन ही लड़की मुंह पर मना कर गई। लोग तरह तरह के जुमले कस रहे थे। सफान से एक लम्हा वहां बैठा नहीं जा रहा था, पर किस्मत से वो खुद उठकर इस मंजरे आम से हट भी नहीं सकता था। सारे बड़े साथ एक साथ जमा हो गए थे। पर जो फैसला करके वो आए थे, उसे सफान के साथ साथ माँ को भी हिला डाला था। बेटा, हमने ये फैसला किया कि तुम्हारा निकाह माँ से कर दिया जाए। रजा साहब के अल्फाज सुनकर पूरा हॉल जैसे एक बार फिर साकित हो गया। वहां जब तक चुपचाप खड़ी थी, सब मंजर देख रही थी, अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दिल में एक तूफान सा उठा। मैं उसने बमुश्किल अल्फाज निकाले। बाबा, अब क्या कह रहे हैं? ये फैसला कैसे? सफान ने हैरत से रजा साहब की तरफ देखा। बेटा, ये बात अब इज्जत की बन चुकी है। लोगों की जुबानें रुकने वाली नहीं है। तुमने खुद कहा था कि किसी को तरस खा के तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो हम भी वही चाहते हैं। लेकिन निकाह का मनसूख होना इस हजूम में हमारी इज्जत का जनाजा निकाल देगा। माँ बचपन से हमारी इज्जत, हमारी अमानत है। उसने खुद हामी भरी है। रजा साहब ने गहरी सांस भरी। चेहरे पर दुख और इज्जत दोनों का मिला जुला तासुर था। माँ के दिल की धड़कन भी तरतीब हो गई। उसने अपनी खाला की तरफ देखा, जो कि खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो हल्का सा इस बात में सर हिला गई। सफान ने धीरे से नजरें झुकाई। बाबा, आप मुझसे मेरी मर्जी पूछे बगैर? रजा साहब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी फैसले दिल से नहीं, हालात से करने पड़ते हैं सफान। मौलवी साहब ने खामोशी को तोड़ा। अगर दोनों तरफ रजामंदी है तो निकाह शुरू किया जाए। वहां के लोगों पर हल्की लर्जिश आई। दिल चाह के चीख कर कहे नहीं, मगर सामने सफान की व्हील चेयर पर झुकी कमजोर सी हालत, उसकी आंखों में टूटा हुआ गुरूर, और सबके सामने उसकी बेबसी देख कर वो खामोश हो गई। मैं राजी हूँ, उसने आश्चर्य से कहा। सफान ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बोझ सीने पर रख दिया गया हो। मैं भी राजी हूँ। चंद लम्हों में सफान और महा का निकाह शुरू हुआ। महा बिन्नत इरशाद, क्या तुम्हें सफान बिन रजा से निकाह कबूल है? महा ने खामोशी से सर हिला दिया। कबूल है। दोनों से 3 बार पूछा गया और निकाह मुकम्मल हो गया। दुआ खत्म हुई। हॉल में खामोशी छा गई। लोग हैरत में, कुछ मुतासिर कुछ खामोश। सुफान के चेहरे पर आंसू और हैरत दोनों साथ थे। हॉल में मौजूद सब लोग चामगोइयां करने लगे। देखो, किस्मत का खेल। जो लड़की उसकी दुल्हन बनने वाली थी वो छोड़ गई, और अब दूसरी कुर्बान हो गई। वहां खामोशी से बैठी रही। आंखों के गोशे भीग चुके थे। सफान के दिल में कुछ अजीब सा एहसास था, ना खुशी ना गम, बस एक बेआवाज खला। निकाह के बाद व्हील चेयर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ाई गई। सफान की नजर एक लम्हे के लिए उस जगह ठहर गई जहाँ कुछ देर पहले ईशा थी। खाली कुर्सी जैसे तंज कर रही थी। ये कमरा ईशा के लिए सजाया गया था। हर तरफ रोशनी थी, फूलों से बेड सजा था। यहाँ फर्नीचर, पर्दे, फूल, यहाँ तक के पर्दे, हर कुछ ईशा की पसंद का था। महा को सफान के कमरे तक सीमा खाला लेकर आई थी। दरवाजे पर उन्होंने महा से कई बातें कह दी थी। बेटा, सफान अभी बहुत बड़े मरहले से गुजर रहा है।
تو تم بھی اس کا خیال کر لینا، اس کی باتوں کا برا نہیں ماننا، اور بھی بہت کچھ۔ وہ صرف ہاں میں ہی سر ہلا گئی۔ اور صفان سے وہ چھوٹی تھی، اس کی شادی کم عمری میں کر دی گئی تھی۔ ابھی وہ 21 کی ہی ہوئی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے 3 لفظ بول کر اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا۔ وہ بانج تھی تو اس کی یہ سزا اسے ملی تھی۔ ماں باپ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جب ہی وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی خالہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ میری بہن کی آخری نشانی ہے، پر یکدم ہی اس کی زندگی یوں پلٹا کھائے گی، اس کی خبر تو اسے بھی نہیں تھی۔ یہ کمرہ نیچے ہی تھا، وہ آرام آرام سے کمرے میں قدم بڑھا رہی تھی۔ صفان وہیل چیئر پر منہ موڑے بیٹھا تھا۔ دیکھو، تم میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے اپنی حدود میں رہنا۔ وہ بولا تو لہجے میں نفرت تھی۔ وہ پہلے ہی اتنی بھری ہوئی تھی کہ اب اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ لوگوں کے منہ پر جواب دینے کی عادی تھی۔ ویسے ہی میری زندگی برباد ہو گئی ہے، تم جسے معذور شخص سے شادی کر کے، اور تم ہو کہ مجھے بول رہے ہو۔ کان کھول کر سن لو، تم بھی میری ایک بات سن لو، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر خالہ کے احسانات نہ ہوتے مجھ پر تو میں کبھی اس کے لیے حامی نہ بڑھتی۔ صفان کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ ایک لڑکی اسے چھوڑ گئی تھی جو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، اور جس نے اسے اپنا لیا تھا وہ بھی اس کی معذوری پر طنز کر رہی تھی۔ اے لڑکی، مت بھولو، تمہیں میری زندگی میں شامل کر کے برا تو میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ ایک بانجھ کو میرے پلے باندھ دیا۔ تم ایک ایسا پودا ہو جس میں کبھی پھول نہیں اگ سکتا۔ صفان نے بھی جواب دینے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ وہاں دھنگ رہ گئی تھی۔ یہ ایک ہی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ ہارٹ ہوتی تھی۔ ماہ کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ صفان کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اترے۔ ایک بانجھ کو میرے پلے باندھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے لمحوں میں بیگ گئے، مگر اس نے نظریں جھکائی نہیں۔ بہت اچھا کہا تم نے صفان صاحب، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ برباد، پر یاد رکھنا، بانجھ ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، جسے تمہارا اپاہج ہونا تمہارے اختیار میں نہیں تھا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ صفان کے ہاتھ ویل چیئر کے پہیے پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ تھی۔ تم سمجھتے ہو نا تم پر ترس کھا کر میں یہاں ہوں؟ نہیں، تم غلط ہو۔ میں تم پر ترس نہیں کھا رہی، میں بس ان رشتوں کا قرض ادا کر رہی ہوں جنہوں نے مجھے پناہ دی جب دنیا نے دروازے بند کر دیے۔ اور تم، وہ ایک لمحے کو رکی، تم وہ انسان ہو جو اپنے زخموں کے پیچھے چھپ کر دوسروں کو چوٹ مارتا ہے تاکہ خود کو کمزور نہ محسوس کرے۔ صفان کا چہرہ تن گیا۔ بس کرو، زیادہ بولنے کی عادت ہے تمہیں، میں نے کہا نا اپنی حد میں رہو۔ وہ چلایا۔ تمہاری حد تمہاری وہیل چیئر نے طے کر دی ہے صفان۔ ماہ کے لہجے میں زہر گل گیا تھا، مگر آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پر میں تمہارے زخموں سے لڑنے نہیں آئی، میں اپنی عزت کے لیے یہاں ہوں۔ وہ پلٹی اور بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ پھولوں کی خوشبو جیسے اچانک بھاری لگنے لگی۔ ہر چیز وہی روشنی، وہی سجاوٹ جیسے طنز کر رہی تھی کہ یہ سب کسی اور کے لیے تھا۔ صفان نے اسے خاموش دیکھا۔ اس لڑکی سے مختلف تھی جس نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ ٹوٹی نہیں تھی، بس اس کے الفاظ نے صفان کے اندر کا غرور چیر دیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر صفان نے آہستہ سے رخ موڑا۔ نکاح کے دن سے اب تک تم ہی پہلی ہو جس نے مجھ سے یوں بات کی ہے۔ اس کی آواز میں غصہ کم، حیرت زیادہ تھی۔ وہاں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چادر سنبھالتی بیڈ پر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ فیصلہ بھی میری مرضی سے نہیں تھا صفان، ہمدردی کے لیے نہیں۔ صفان ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ہمدردی؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری ہمدردی قبول کر لوں گا؟ مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ وہاں نے لب پر قفل لگا لیا تھا اور کروٹ لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ باہر ہوا چل رہی تھی۔ پھولوں کی پتیوں کے درمیان جلتی موم بتیاں لرزنے لگی۔ ماہ کے دل میں طوفان تھا اور صفان کے دل میں پہلی بار اپنی ہی باتوں کا بوجھ۔ وہ ساکت بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہی یہ بھول رہے تھے کہ وہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ شاید دل میں برائی ہی اتنی بڑھ گئی تھی۔ صفان بھی بیڈ پر لیٹ گیا جو وہ اتنے عرصے میں سیکھ چکا تھا۔ ایک دم ماہ اٹھی تھی اور صفان اور اپنے بیچ میں کشن رکھ کر دیوار سی بنا دی تھی۔ اس سے آگے نہ آنا، یہ اعلان کرتی وہ کمبل میں گھس گئی تھی۔ صفان بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ ماں نے صبح سویرے خود کچن میں جا کر صفان کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر کے سب لوگ کم از کم یہ نہ کہیں کہ اسے اپنے شوہر کی پرواہ نہیں۔ خالہ کو پتہ لگتا تو وہ برا مان جاتی۔ بیٹا، صفان کے لیے ٹوسٹ بھی لے جانا۔ سیما بیگم نے کہا۔ جی خالہ، ٹھیک ہے۔ سفید ٹرے میں چائے
ٹوسٹ اور ابلے انڈے رکھے، ساتھ ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اس نے صفان کے پسندیدہ کڑک بسکٹ بھی رکھ دیے۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، مگر قدم ہلکے رکھے وہ کچن تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ صفان ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، چہرے پر ناگواری کے آثار، مگر نظریں کہیں بہت دور تھی۔ صفان ناشتہ لے آئی ہو؟ اس نے نرمی لہجے میں کہا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ قریب گئی اور ٹرے سامنے رکھی۔ تم نے کل رات کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے یہ خالہ نہیں۔ اسی جملے پر صفان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اسے ایک جھٹکے سے ٹرے اٹھائی اور زمین پر دے ماری۔ چائے کے چھینٹے کارپٹ پر پھیل گئے، پلیٹ ٹوٹ کر بکھر گئی اور سناٹا چیخ بن گیا۔ میں نے کہا تھا نا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ صفان کی آواز بھرا گئی مگر لہجہ سخت تھا۔ تم لوگ سمجھتے ہو میں بے بس ہوں، کمزور ہوں؟ میں خود کھا سکتا ہوں، خود جی سکتا ہوں۔ کسی طرز کھانے والی عورت کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ماہا کا سانس رک گیا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے اور چائے کے چھینٹے اس کے ہاتھ پر گرے تھے۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں تم پر طرز کھانے نہیں آئی ہوں، تمہارے گھر کی عزت کی بھی پرواہ نہیں مجھے۔ صفان کا دل ایک پل کو دہل گیا، مگر اس نے نظریں موڑ لی۔ بس خاموش رہو، تم نہیں جانتی میں کس حال سے گزرا ہوں۔ جانتی ہوں۔ ماہا کی آواز اب ٹوٹ گئی، کیونکہ میں بھی برباد ہوئی ہوں تمہاری طرح۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم جسم سے ٹوٹے اور میں اندر سے۔ اس کے لب کپ کپ آئے، آنکھوں میں آنسو جھلک گئے۔ پورے تمہارے زخم دکھائی دیتے ہیں، میرے نہیں، اس لیے شاید تم سمجھتے ہو کہ تم زیادہ دکھ سہ رہے ہو۔ صفان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف خلوص اور تھکن۔ ماہا جھک کر ٹوٹی ٹرے کے ٹکڑے چننے لگی۔ تم چاہو تو روز میری باتوں پر غصہ کر سکتے ہو، مگر میں پھر بھی ناشتہ لاؤں گی، کیونکہ میرا کام تمہاری خدمت ہے، تمہاری انا کی غلامی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چادر سنبھالی، دروازے تک پہنچی، مگر جانے سے پہلے رکی۔ اور ہاں صفان، ہمدردی نہیں دوں گی، انسانیت دوں گی۔ وہ برداشت کر پاؤ گے یا نہیں، یہ تم پر ہے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں چھپ چھا گئی۔ صفان کی نظریں زمین پر بکھری چائے اور ٹوٹے ٹکڑوں پر رک گئی۔ وہ جانتا تھا جس عورت کو وہ کمزور سمجھ رہا ہے، وہی عورت اس کے غرور سے زیادہ مضبوط نکلی تھی۔ کل وہ دکھ میں تھی جبھی اتنا بول گئی، پر صبح اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پورا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشبو، ہنسی، گفتگو کا شور تھا، مگر کچھ چہروں پر ترس، کچھ پر تجسس اور کچھ پر طنز چھپا ہوا تھا۔ صفان ویل چیئر پر بیٹھا ایک کونے میں خاموش تھا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کی کوشش ضرور کی، مگر آنکھوں میں وہی چپ جو زخم چھپاتی تھی۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ ماہا نے سلور رنگ کی میکسی پہنی تھی جو اسے خالہ نے دی تھی، اور صفان گرے 3 پیس سوٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماہا اس کے برابر کرسی پر بیٹھے۔ ہائے دیکھو تو، شہزادے کی طرح سجا دیا ہے، مگر افسوس چل نہیں سکتا، یہ خاتون بولی۔ لڑکی بھی بھولی نکلی، اپائت سے شادی کر لی، پتہ نہیں دولت دیکھی یا مجبوری دیکھی۔ یہ سب سرگوشیاں ارد گرد گونج رہی تھی۔ صفان کے کانوں میں یہ لفظ خنجر بن کر اتر رہے تھے۔ وہ چپ رہا، مگر ماہا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ بیچاری کی قسمت دیکھیے، دلہن بنی مگر دلہا خود اٹھ نہیں سکتا، نہ قدم سے قدم ملا کر چل سکتا ہے۔ ایک عورت ہنستے وہ بولی۔ یہ جملہ ماہا کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے آہستگی سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سب کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ہاں، میرا شوہر وہیل چیئر پر ہے، تو اس میں آپ کو کیوں کرنٹ لگ رہا ہے؟ ماہا کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اس پر جم گئی، لیکن اس کے بازو نہیں رکے۔ اس کے حوصلے زندہ ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں، بس قسمت کے ایک وار نے انہیں تھام لیا، اور میں اس وار کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما، کیونکہ میں اس کے جسم کو نہیں، اس کے دل کو چاہتی ہوں۔ چند عورتیں نظریں چرا گئی۔ ماہا کے چہرے پر وقار چمکنے لگا۔ اور آپ سب، ماہا نے سب کی طرف دیکھا، جو کسی کے معذوری پر بات کرتے ہیں، یاد رکھیں کل قسمت آپ پر بھی آ سکتی ہے، آپ سے سب چھین سکتی ہے جس پر آج آپ ناز کر رہے ہیں۔ صفان ساکت بڑا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کی آنکھوں میں چمک تھی، مگر لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ میرے شال وہی چیئر پر ضرور ہے، مگر ان کی عزت، ان کی غیرت اور ان کی وقار مجھ سمیت سب کے لیے باعث فخر ہے۔ رضا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہال میں ایک لمحے کے لیے کوئی بول نہ سکا۔ صفان کے لبوں پر پہلی بار سچی مسکراہٹ آئی۔ وہ دھیرے سے بولا، آج پہلی بار کسی نے میرا دفاع کیا۔ ماہا نے نظریں جھکائی۔ اب سے ہر الزام، ہر بات میں سنبھال لوں گی، کہ اب تم اکیلے نہیں ہو۔
ہال میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں عزت کی گونج تھی، اور صفحان کے دل میں پہلی بار احساس جاگا کہ شاید یہ رشتہ تقدیر کا نہیں، دعا کا نتیجہ۔ وہ عورتیں منہ بنا گئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، بیڈ کے کنارے پھول بکھرے ہوئے تھے، کھڑکی سے ہلکی ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہاں چادر اوڑھے آہستگی سے اندر داخل ہوئی۔ ولیمہ ختم ہو چکا تھا، سب مہمان جا چکے تھے، مگر صفحان اب بھی خاموشی سے ویل چیئر پر بیٹھا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ ماں نے آہستگی سے پوچھا۔ نیند انہیں آتی ہے جن کے دل میں سکون ہو، صفحان نے بنا دیکھے کہا۔ میرا سکون تو بہت پہلے مر گیا، جس دن میں چلنے کے قابل نہ رہا۔ ایک چھوٹے سے حادثے نے مجبور کر دیا۔ وہاں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر رکی رہی، پھر ہمت کر کے بولی، میں نے آج سب کے سامنے تمہارے بارے میں وہ کہا جو تم ہو، نہ کم نہ زیادہ۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں بس۔ صفحان نے زور سے کہا، احسان مت جتاؤ مجھ پر، تم نے جو کہا وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کہا، میرا دفاع نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مرد ہے، اس کی انا کو ہر چیز لگ جاتی ہے۔ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ میں نے کہا۔ وہاں چونکی، کیونکہ تم بھی باقی سب کی طرح ہو۔ صفحان کی آواز کٹیلے لہجے میں گونجی، سب ترس کھاتے ہیں مجھ پر، چاہے زبان سے انکار کر دے مگر آنکھوں میں وہی احساس ہوتا ہے۔ وہاں نے ہونٹ کاٹ لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر میں تم پر ترس کھاتی ہوں تو سب کے سامنے تمہارا ساتھ نہ دیتی، بلکہ شرم سے چھپ جاتی۔ اگر میں نے تمہیں عزت دی صفحان، جس کی تمہیں خود قدر نہیں ہے۔ صفحان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھرے۔ عزت؟ ایک بانج اور طلاق یافتہ عورت مجھے عزت سکھائے گی؟ وہاں کا رنگ اڑ گیا، چہرہ سفید مگر آنکھیں ساکت۔ ہاں، وہی بانج عورت جس نے آج تمہاری غرور بچایا، اور جس دن تم یہ سمجھ گئے کہ عزت اولاد یا جسم سے نہیں انسانیت سے ہوتی ہے، تم خود بدل جاؤ گے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے ہی بھی دھیرے سے بولی۔ وہ اتنا کہہ کر پیچھے ہٹ گئی، چادر سیدھی کی اور آہستگی سے بیٹھ کے دوسرے کنارے جا بیٹھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ صفحان کا دل بے چین ہو اٹھا، اسے پہلی بار خود کو ظالم محسوس کیا، مگر اس کی زبان پر وہی زخم زدہ آنا تھی۔ وہاں خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں کچھ تو تھا۔ صفحان نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور دل میں ایک ہلکی سی الجھن جاگی۔ یہ لڑکی نفرت کے بعد بھی میرا احترام کیوں کرتی ہے؟ سے نظریں چرا لی۔ مجھے سونے دو، زیادہ بات مت کرو۔ وہاں نے سر جھکایا، جیسے تم چاہو، اور روشنی مدھم ہو گئی۔ ایک کمرہ، دو دل، مگر بیچ میں نفرت اور درد کی دیوار جو شاید وقت کے ساتھ گرنے والی تھی۔ 2 دن سے صفحان کو بخار تھا۔ پہلے تو اس نے ضد میں آ کر دوا لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب بخار نے جسم توڑنا شروع کیا تو خود بھی کمزور پڑنے لگا۔ لڑ کر وہ 2 دن سے دوسرے کمرے میں تھا، دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہاں ہر وقت اس کے کمرے میں آتی جاتی رہتی، وہ کبھی تیماردار بن کر، کبھی خاموش تماشائی کی طرح۔ صفحان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا، اور گھر کوئی تھا نہیں، رضا صاحب اور خالہ بھی گئے ہوئے تھے۔ تمہیں ڈاکٹر کو بلانا چاہیے صفحان، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس نے پھر وہی سخت لہجہ اپنایا۔ وہاں خاموش رہی، اس کے قریب آ کر بیٹھی اور تھرمامیٹر اس کے ہاتھ میں رکھنے لگی، مگر صفحان نے جھٹک دیا، مت چھوؤ مجھے۔ وہاں کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ تم ضد نہیں کر رہے، خود کو سزا دے رہے ہو، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ سب تم پر ترس کھاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے شاید تمہارے لیے فکر بھی کر سکتا ہے کوئی؟ صفحان خاموش رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بخار اور انا دونوں نے زبان کو باندھ رکھا تھا۔ وہاں نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ماتھا چھوا۔ تو جل رہا تھا۔ یہ ہٹ دھرمی تمہیں مار دے گی، وہ بڑبڑائی۔ وہ دوائی دینے لگی تو واپسی پر دیکھا کہ صفحان نیند میں پسینے میں شراب ہو رہا ہے۔ شریر کی حالت ایسی تھی کہ وہ خود اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ صفحان، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہاں نے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستگی سے اس کے پاس آ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تاکہ وہ کپڑا بدل سکے۔ بخار کی تپش نے پورا جسم بھگا دیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں ٹھٹک گئی۔ اس کا جسم سخت تھا، مضبوط، 6 پیکس بنے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پابندی سے جم کرتا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی، پھر نظر بھٹک کر اس کے بازو پر گئی جو بڑے بڑے تھے۔ وینز صاف نظر آ رہی تھی۔ جب نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ ساکت ہو گئی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، شاید آج پہلی بار وہ اسے اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دھڑکنا تیز کر دیا، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس نے کپڑا آہستگی سے بتا، چادر درست کی اور دوائی پلانے کے بعد خاموشی سے پاس بیٹھ گئی۔ اگر وہ اٹھا ہوتا تو کبھی اسے یہ کام کرنے نہ دیتا۔ اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے؟
پھر بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ صفان نیم خواب میں تھا، مگر اس کے کانوں میں یہ جملہ اس نے سن لیا تھا۔ لوٹے باری تھے، مگر دل کے اندر ہلکی سی لرزش اٹھی۔ کوئی تو ہے جو اس کی فکر کرتا ہے، بغیر کسی مفاد، بغیر کسی دکھاوے کے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ وہاں صوفے پر بیٹھ گئی، سر دیوار سے ٹکائے، مگر نظریں بار بار اس پر جاتی رہی۔ پہلی بار سے یہ احساس ہوا کہ وہ جس انسان سے نفرت کر رہی تھی وہ صرف زخمی ہے، اور شاید اس کی دیکھ بھال ہی اس زخم کا مرہم بن سکتی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا، جسے دونوں ابھی نام دینے سے ڈرتے تھے۔ صبح کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں بخور کی ہلکی سی خوشبو تیر رہی تھی، اور صفان کی آنکھوں پر نیند کے آخری آثار باقی تھے۔ اسے جیسے ہی کروٹ لی، اچانک احساس ہوا کہ اس کے بازو پر کوئی بوجھ سا ہے، ہلکا نرم، جیسے کوئی گلاب کی پتی آ کر ٹک گئی ہو۔ اس نے نظریں نیچے کی، وہاں اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی، بال چہرے پر بکھرے ہوئے۔ سانس کی مدھم لینے اس کے دل کی دھڑکن سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک پل کو صفان بالکل ساکت رہ گیا، دل نے جیسے اپنی رفتار بدل لی۔ اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے ساری رات کی تھکن کے بعد وہ بے خبر سوئی ہو۔ صفان کے اندر کچھ پگھلنے لگا، کوئی نرم سا احساس جسے وہ برسوں سے دبائے بیٹھا تھا۔ کتنی نرم ہے، کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ یہ خیال آج تو اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ دل نے کہا شاید یہ تمہارے لیے الگ ہے، مگر دماغ نے فوراً جواب دیا نہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہی وقت آنے پر ویسے ہی نکلے گی جیسے عشا تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، چہرے پر سختی لوٹ آئی، جیسے کوئی نرم احساس دبانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے دھوکہ کھانے کی عادت نہیں، وہ دل میں بڑبڑایا، مگر اس کے بازو پر ٹکا وہاں کا سر اس ضدی مغرور صفان کے پہلی بار امن کا احساس بن گیا۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ ہلایا تاکہ وہ جاگ نہ جائے، پھر نظر دوبارہ اس پر گئی۔ کاش یہ سب ایک جیسے نہ ہوتے۔ وہ دل نے ایک آخری بات سرگوشی کی۔ ماہا کی پلکیں ہولے ہولے کھلی، اسے چونک کر دیکھا، وہ صفان کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی، فوراً سیدھی ہوئی، شرمندگی اس کے سر پر صاف تھی۔ میں شاید نیند میں، وہ ہکلاتی ہوئی بولی، بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ صفان نے نظریں دوسری طرف موڑ لی، چہرہ سخت، مگر لہجے میں وہی ہلکی سی نرمی آ گئی تھی جو وہ خود محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار خیال رکھنا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں، میں نے کہا چھوڑ دو، مجھے وضاحت نہیں چاہیے۔ صفان کی آواز میں سختی تھی، مگر اب وہ وہی پرانی تلخی نہیں تھی، چاہے کہیں دل کے اندر ایک دیوار میں درار سی پڑ گئی تھی۔ وہاں خاموش ہو گئی، کمرے میں چند لمحوں کا سناٹا پھیل گیا۔ اسی دوران نوکر دروازہ کھول کر چلایا، صاحب ناشتہ لگاؤ؟ ہاں، وہ صفان نے لمحہ بھر کو ماہا کی طرف دیکھا، اس کے لیے بھی لگا دو۔ ماہا کے ہاتھ تھم گئے۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ صفان نے اس کا خیال رکھتے ہوئے کوئی جملہ کہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، آپ کیوں تکلیف دے رہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ صفان نے سر جھکا لیا، تمہاری مرضی، مگر خیال رکھنا۔ پھر دھیرے سے بولا۔ ماہا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، چھوٹی سی، مگر دل کے کسی کونے میں اجالا پھیلا گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ صفان کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ صفان اس سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر آیا نرم سا سکون اس کے دل میں عجیب سا اضطراب چھوڑ گیا۔ یہ لڑکی الگ لگتی ہے، پر نہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ خود کو سمجھانے لگا، مگر دل کے اندر کہیں ایک نرم سی سرگوشی اب بھی باقی تھی۔ کل تم نے میرے کپڑے تبدیل کیے تھے، وہ ایک دم پوچھنے لگا۔ اگر تمہاری نیت خراب ہوگی مجھ پر، پھر؟ وہ طنز کرنے لگا۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کیا، وہ جواب دیتے نظریں چرا گئی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ صفان ویل چیئر پر کھڑکی کے قریب بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ ہوا میں تھوڑی ٹھنڈک تھی، جیسے بارش آنے والی ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ ماہا نے پیچھے آہستگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، صفان نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ جھوٹ، وہ مسکرا کر بولی۔ کچھ تو ہے جو آپ کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ صفان نے آہستگی سے نظریں اس کی طرف سے موڑ لی۔ پریشانی تو تب ہوتی جب امید ہو، اور میری زندگی میں اب وہ نہیں رہی۔ ماہا نے دھیرے سے قریب آ کر کہا، ہو بھی سکتی ہے اگر آپ خود چاہیں تو۔ صفان کے چہرے پر ہلکی سی تلخی اتری۔ تم بھی باقی سب کی طرح نا طرز کھانے آئی ہو؟ نہیں، ماہا نے ایک قدم اور بڑھایا۔ میں کسی پر ترس نہیں کھاتی، بس جو میرا ہے اس کا دکھ اپنا سمجھتی ہوں۔ یہ جملہ سیدھا دل کے اندر کے لگا تھا۔ صفان چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا لی۔
مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے مہا، میں تمہارے قابل نہیں، یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے، میرا ہونا چاہیے۔ مہا نے آہستگی سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب تمہارے ساتھ زندگی کا حصہ بن کے رہوں گی، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی مگر صفان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لمحہ بھر کو دونوں کے بیچ خاموشی پھیلی، دلوں کی دھڑکنیں جیسے ایک دوسرے سے بات کر رہی ہوں۔ پھر صفان نے آہستگی سے ہاتھ چھوڑا اور مدھم آواز میں بولا، مجھے ڈر لگتا ہے مہا، میں کسی کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ مہا کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر مجھے جانے مت دینا۔ وہ ہولی سے مسکرا دیا۔ عیشا اس کی محبت تھی، اسے چھوڑ گئی تھی جبھی وہ اتنا بددل ہو گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر بادلوں نے رنگ گہرے کر دیے تھے، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جیسے فضا میں کچھ دکھ میں رو رہی ہو۔ مہا کچن میں چائے بنا رہی تھی جب دروازے کے قریب سیما بیگم آہستہ سے آ کھڑی ہوئی۔ ان کے چہرے پر تھکن بھی تھی، فکر بھی۔ چائے کی بھاپ میں ان کے آنسو چمک رہے۔ مہا بیٹا، ان کی آواز کمزور تھی۔ جی خالہ، خیر تو ہے نا؟ وہاں فوراً پلٹی۔ سبحان کا دل اب ہار مان چکا ہے، وہ علاج کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر اب علاج نہ ہوا تو وہ پھر کبھی چل نہیں پائے گا۔ سیما بیگم نے دھیرے سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز رک گئی۔ لیکن خالہ، آپ انہیں سمجھائے نا۔ وہاں کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ کتنا سمجھاؤں بیٹا؟ سیما بیگم کی آنکھوں میں بے بسی تیر گئی۔ ماں ہونے کے ناطے وہ ہر لفظ بول چکی تھی، پر اب ان کے دل میں جیسے امید مر گئی تھی۔ عیشا کے جانے کے بعد، اس حادثے کے بعد، وہ صرف زندہ ہے، جیتا نہیں ہے۔ ماں خاموش کھڑی رہی، چائے کی پیالی سے بھاپ اٹھ رہی تھی مگر اس کا دل جیسے برف بن چکا تھا۔ سیما بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس تم سے ایک امید ہے، تم اس کے قریب ہو، شاید وہ تمہاری بات سن لے۔ بیٹا، اگر وہ یوں ہی ضد کرتا رہے تو میرا بیٹا میرے سامنے مٹ جائے گا۔ خالہ، میں کوشش کروں گی، مگر اس نے پھر غصہ کیا تو؟ مہا کے لب کپ کپ آئے۔ مہا، کبھی کبھی غصے کے پیچھے صرف درد چھپا ہوتا ہے، تم بس اس کا ہاتھ تھام لو، شاید وہ خود مان جائے کہ زندگی بھی ختم نہیں ہوئی۔ سیما بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔ مہا کے چہرے پر عزم آہستہ آہستہ ابھرا۔ میں صفان کو ہانڈی نہیں دوں گی خالہ، چاہے وہ مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ کرے، میں اس کے لیے لڑوں گی۔ سیما بیگم کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی چمک لوٹ آئی۔ انہوں نے مہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ کمرے میں رات کے 10 بج رہے تھے۔ بارش رک چکی تھی مگر کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اب بھی آ رہی تھی۔ صفان وہیل چیئر سپیٹ کھڑکی کے قریب تھا، اکثر ویسے ہی بیٹھا بہت دیر تک دیکھتا رہتا تھا۔ وہاں خاموشی سے آئی، دروازہ آہستہ بند کیا اور اس کے ہاتھ میں فائل تھی، ڈاکٹر کی رپورٹس، علاج کا شیڈیول، امید کی ایک لکیر۔ وہ صبح سے ہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اس سے بات کرے۔ یہ دیکھے، اس نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ علاج شروع کر دیں تو آپ کے چلنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ صفان نے تنزیہ ہنسی۔ امکانات؟ پھر سر تیجن بولا، مجھے معجزوں پر یقین نہیں ہے مہا، یہ معجزہ نہیں ہے، محنت ہوگا۔ وہ آگے بڑھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ آپ نے خود کو سزا دی ہوئی ہے صفان، دنیا نہیں تو کم از کم اپنے والدین کے لیے جینے کی کوشش تو کریں۔ صفان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں کسی کے لیے نہیں جینا چاہتا، میں تھک چکا ہوں، ہر طرز بری نظر، ہر جھوٹی ہمدردی سے۔ میں طرز نہیں کھاتی۔ وہاں کی آواز کام گئی۔ اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی ایمان بچا ہے تو مان لو، زندگی تمہیں دوسری بار موقع دے رہی ہے، لیکن تم اپنی ضد میں خود کو ختم کر رہے ہو۔ صفان نے غصے سے فائل اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ بس، تم کون ہوتی ہے مجھے سمجھانے والی؟ میرے دکھ کا اندازہ تمہیں آخر کیوں ہوگا؟ ایک معذور کے ساتھ رہ کر اس کے علاج کے پیچھے پڑ رہی ہو۔ مہا کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ نہیں صفان، تمہارا دکھ میں جانتی ہوں، یہ جانتی ہوں کہ تمہارے جیسے انسان کو اس طرح ٹوٹتے نہیں میں دیکھ سکتی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، صرف سانسوں کی آوازیں اور باہر بجلی کی گرج۔ جاؤ مہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ صفان نے نظریں جھکا لی۔ مہا دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا، کل بھی میں یہی بات کہوں گی، پھر تمہیں جینا سکھانے آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صفان نے نظریں چرائی مگر دل کے اندر عجیب سا شور تھا، کسی نے جینے جیسے اس کی بے حسی میں درار ڈال دی ہو۔ رات لمبی گزری، دونوں نے نیند کا بہانہ کیا مگر ایک تکیے میں چہرہ چھپا کر وہ رویا۔ وہ دوسرے نے کھڑکی کے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کے شور کو دبانے کی کوشش کی۔ دوپہر کا نرم سورج تھا۔ صفان کی وہیل چیئر آہستہ آہستہ پارک کے راستے پر چل رہی تھی۔
اس کے ساتھ مہا تھی، سادہ سفید لباس، ہلکی ہوا میں اڑتے بال اور چہرے پر وہی تھکی ہوئی مگر پرسکون مسکراہٹ۔ یہ پہلی بار تھا کہ صفان باہر نکلا تھا، ورنہ پچھلے کئی دن سے وہ ایک ہی کمرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، سیما بیگم کی ضد پر اور مہا کے کہنے پر۔ مہا نے سوچا شاید تازہ ہوا اس کے دل سے تھوڑی اداسی کم کرے۔ دیکھیں، زندگی اتنی بری بھی نہیں ہے، وہ مسکراتے بولی۔ اتنے پھول، اتنی خوشبو، کبھی کبھی صرف نظر بدلنے کی دیر ہوتی ہے۔ صفان نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تم ہر بات میں اچھا پہلو کیوں ڈھونڈ لیتی ہو؟ کیونکہ اگر ہم اندھیرے میں ہی دیکھتے رہیں گے تو روشنی کا احساس کھو دیتے ہیں۔ مہا نے آہستگی سے جواب دیا۔ دونوں ایک بینچ کے قریب رکے۔ صفان نے اوپر دیکھا، آسمان صاف، ہلکی ہوا، پر دل کے اندر عجیب سا بوجھ اترا۔ اور تبھی سامنے سے عیشا آتی دکھائی دی، مہنگا لباس، سج دھج، اور ساتھ اس کا نیا منگیتر تھا۔ صفان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مہا نے فوراً محسوس کیا تو اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ عیشا سیدھی آ کر ان کے سامنے رکی، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ صفان، تمہیں تو قسمت نے بھی تمہارے جیسا ہی ہمسفر دیا، ایک بھانج ٹوٹی ہوئی لڑکی، بالکل تمہارے لائق۔ مہا کے وجود میں جیسے کسی نے خنجر مار دیا، دل کی دھڑکن رک گئی۔ اسے صفان کی طرف دیکھا، امید تھی کہ وہ کچھ کہے گا اس کے لیے، اس کے دفاع میں، مگر صفان خاموش رہا، چہرہ سخت، نظریں نیچے۔ وہ اس وقت عیشا کو دیکھ کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ عیشا ہنسی، تم نے شاید سچ مان لیا کہ تم اب کسی کے قابل نہیں۔ خیر، خوش رہو تم دونوں، ادھورے لوگ، ادھوری زندگی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ مہا کے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ چند لمحے بعد اس نے سر لہجے میں کہا، آپ نے ٹھیک کہا، جواب نہیں دینا چاہیے، آخر میں ہوں کون، ایک بھانس، ادھوری عورت۔ صفان چوکا، مہا، میں نے صفان صاحب، وہ تیزی سے بولی، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عیشا کی باتیں شاید سچ ہے، میں واقعی آپ کے لیے سزا بن گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی، قدم تیز، آنکھیں نم، آواز بھاری۔ صفان ساکت رہ گیا، دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے صرف ایک جملہ دل میں کہا، عیشا نے زخم دیا تھا پر مہا کا دکھ میرے روح میں اتر گیا ہے۔ مہا گھر پہنچی تو پورا جسم تھکن اور دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے بیچ پر بیٹھی، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ لرزتے ہوئے چہرے کو چھو رہے تھے۔ صفان خاموشی سے اس کے پاس آیا، دل کا بوجھ اس کے ہر قدم کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ مہا، اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے لیے بولنا چاہیے تھا، میں نے تمہارا دکھ نہیں سمجھا، میں تمہارے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں معافی چاہتا ہوں۔ مہا کی آنکھیں بڑی ہو گئی، دل میں گرمائش جاگی۔ آہستگی سے اس نے کہا، شاید یہ الفاظ تھوڑی دیر پہلے ہونے چاہیے تھے۔ صفان نے آہستگی سے اس کے چہرے پر دیکھا اور آہستہ سے آنسو صاف کیے۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، میں تمہارے لیے لڑوں گا، تم اکیلی نہیں ہو مہا۔ مہا کے لبوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، آنکھوں میں آنسو مگر دل پر سکون۔ اسی لمحے صفان کے فون پر کال آئی، اس نے دیکھا اور مسکرایا، کال اسپیکر پر کر دی۔ اسکرین پر عیشا کا نام چمک رہا تھا۔ یہ سنو مہا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ عیشا، اگر مکمل لوگ تمہارے جیسے دل والے ہوتے ہیں تو میں تھوکتا ہوں تم پر، میری بیوی ہی میرے لیے کافی ہے، اور آئندہ اگر اسے کچھ کہا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ صفان نے فون اسپیکر پر کر کے عیشا کو سنا کر کال کٹ کر دی۔ مہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ بس بھی کرے صفان، وہ ہنس دی، اور یہ ہنسی صفان کو اطمینان دے گئی تھی۔ بس خوش؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بہت اچھا، چلے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ مسکرا دی تھی، تمہارے لیے میں سب کر سکتا ہوں۔ صفان نے آہستہ سے کہا، اب مجھے لگتا ہے شاید ہم واقعی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ مہا اس کے قریب جھکی، دل میں سکون اور خوشی کے ساتھ بولی، اور اس دن پہلی بار دونوں نے محسوس کیا کہ دکھ اور تلخی کے بعد محبت کی پہلی حقیقی جھلک ان کے دل میں جا پہنچی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ صفان اس سے اب تلخی سے بات نہیں کرتا تھا، اس کی ہر بات بھی مان لیتا تھا، پر اب تک علاج کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ رات کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ صفان اور مہا صوفے پر ایک ساتھ بیٹھے تھے، دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ مہا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ صفان نے پہلے نظریں جھکائی، پھر دھیرے سے ہاتھ پکڑ لیا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی رفتار سے ٹکرا رہی تھی۔ تم جانتی ہو مہا، صفان نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی پہلے، پر اب تمہاری ہر بات میرے لیے معنی رکھتی ہے۔ مہا کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ مسکرا دی، میں بھی یہی سوچتی ہوں، تم میری ضرورت ہو اور مجھے تمہاری ضرورت ہے۔
सफ़ान आहिस्ता से उसकी तरफ मुड़ा और उसके कंधे पर सर रखा। महा ने सांसें गहरी की, उसे थामे रखा। ये पहली बार था जब वो महसूस कर रहा था किसी की कुर्बत सिर्फ सुकून नहीं लाती बल्कि दिल के हर टूट फूट को भी छू लेती है। पता है, महा ने हल्की आवाज में कहा, ये अजीब सा एहसास है, तुम्हारी कुर्बत से खौफ भी कम होता है और दिल खुश भी। शफान ने सर हिला दिया और उसकी आंखों में देखा, कुछ ना बोलना, सिर्फ देखना। इस लम्हे अल्फाज बेमायनी थे। सुबह की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। सफान और महा सोफे पर बैठे थे। महा की हल्की खिंचाई हुई शर्ट सीधी कर रही थी। महा ने देखा तो चुप रही, दिल में हल्की सी खुशी मगर जुबान पर कुछ ना आया। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? सफान ने आहिस्तगी से पूछा। महा ने सर हिलाया। तुम्हारा ख्याल रखना अजीब सा सुकून देता है। उसने दिल में सोचा और मुस्कुरा दी। उसी दौरान रजा साहिब और सीमा बेगम किचन में खड़े थे, खिड़की से ये मंजर देख रहे थे। रजा साहिब ने आस्ते से कहा, देखा, वहां के लिए सफान की छोटी छोटी हरकतें ये सच में मोहब्बत के आसार है। सीमा बेगम ने सर हिलाया। हाँ, ये छोटे छोटे इशारे ज्यादा मायने रखते हैं जो लफ्ज नहीं कह पाते और इन हरकतों में छुपे होते हैं। देखो, उसे चाय दे रहे थे, उसके लिए कपड़ा सीधा कर रहा था। सफान ने फिर आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारे लिए महा। वो एक फूल खिड़की से तोड़कर उसके सामने रखा। महा की दिल की धड़कनें तेज हो गई, आंखों में खुशी, लबों पर छूती मुस्कुराहट और दिल में एक इत्मीनान जो पहले कभी ना था। रजा साहिब ने सीमा बेगम की तरफ देखकर कहा, ये दोनों बस आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बन रहे हैं। नफरत और दर्द के बाद मोहब्बत की जड़ें अभी पुख्ता हो रही हैं। सीमा बेगम ने नरम लहजे में कहा, हाँ, अब सिर्फ वक्त चाहिए और ये दोनों अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे। हमारा फैसला सही था। सफान ने फिर महा की तरफ देखा और आहिस्तगी से उसका हाथ थामा। ये पहली बार था जब उसने बगैर किसी खौफ या अना के अपनी मोहब्बत का छोटा सा इजहार किया। महा ने उसके हाथ को मजबूत पकड़ा और दिल की सरगोशी में कहा, तुम वाकई मेरे लिए अहम हो सफान। वो दिल से सफान को चाहने लगी थी। फिर दिन भर उसके काम करती थी, ख्याल रखती थी। शाम का वक्त था, वहां अकेली शॉपिंग पर गई थी। दुकानों की रोशनी में हर चीज चमक रही थी, पर उसके दिल में कुछ गहरा था, कुछ फिक्र थी क्योंकि उसे जल्द घर जाना था। सफान की फिक्र उसे सता रही थी। वो जल्दी जल्दी में चल रही थी कि अचानक सामने से किसी से टकराई। सामने जिस शख्स को उसने देखा उसका पहला शौर अमजद था। वहां के कदम जैसे जमीन में घड़ गए। सामने खड़ा वो शख्स अमजद, उसकी माजी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी अजियत का बाइस, अचानक उसके सामने खड़ा था। उसके लबों पर वही तंजिया मुस्कुराहट थी, आंखों में हकारत की चमक थी। वहा, उसने आहिस्ता से कहा मगर आवाज में जहर घुला था, काफी बदल गई हो। सुना है दोबारा शादी कर ली तुमने। कौन है जिसने तुम्हें अपना लिया? महा ने खुद को संभालने की कोशिश की, नजरें झुकाई। हाँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, जो भी है तुमसे अच्छा है। उसकी आवाज मध्यम मगर मजबूत थी। जिंदगी आगे बढ़ गई। उसने कदम करीब किए, पर जरा सोचो, शोर का कब तक धोखा दोगी? आखिर को उसे पता चल ही जाएगा ना कि तुम भांज हो। अमजद ने कहका लगाया, ऐसे जैसे उसकी बात पर यकीन आया हो। चुप रहो अमजद, तुम्हें कोई हक नहीं, उसे सब पता है। माहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। क्यों नहीं, वही तो वो हूँ जिसके साथ तुमने ये सब कुछ झेला है। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम मां नहीं बन सकती। यही अल्फाज थे ना? वो बेरहमी से हंसा। मेरा रब चाहे तो सब बदल सकता है और तुम जैसे लोगों की बातों से मेरा ईमान कमजोर नहीं होगा। माहा ने लब काटे, आंखों में आंसू तैरने लगे। अमजद ने तंजिया हनकार पड़ा, सफान, वो तो अभी मोहब्बत में अंधा है, इलाज करवा के ठीक हो जाएगा ना तो तुम्हें छोड़ देगा। आखिर मर्द है, वारिस चाहिए उसे। ये कहते वो आगे बढ़ा, उसके कंधे के करीब झुककर बोला, याद रखना, तुम जैसी औरतें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, औलाद के बगैर अधूरी ही रहती है। वहां का सबर जवाब दे गया। उसने एक कदम पीछे हटकर भरपूर आवाज में कहा, मेरी जात तुम्हारे अल्फाज की मोहताज नहीं है। तुमने मेरा माजी बर्बाद किया मगर मेरा आज रब ने संवार दिया है। और जहां ईमान का सहारा हो वहां बांझपन भी कमजोरी नहीं आजमाइश होती है। लोगों की नजरें उस पर जम गई। अमजद लम्हा भर के लिए साकित हुआ। शायद उसके लहजे में वो ताकत थी जो किसी मजलूम के दर्द से निकलती है। नहा ने आंसू साफ किए और सीधी गर्दन उठाकर कहा, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि अब मैं वो महा नहीं रही जो तुम्हारे अल्फाज से टूट जाए। ये कहकर वो मुड़ गई।
اس کے قدم لرز رہے تھے مگر دل میں ایک نیا حوصلہ تھا۔ پیچھے امجد کی آواز فضا میں گونجی، وقت آنے دو مہا، وقت آنے دو۔ مگر وہ نہ رکی۔ اس کے چہرے پر غروب آفتاب کی روشنی پڑ رہی تھی، جیسے کسی نئی شروعات کا اشارہ ہو۔ مہا گھر پہنچی تو دل جیسے کسی بوجھ تلے دب گیا۔ اسے چپ چاپ دروازہ بند کیا، پرس میز پر رکھا اور سانس کھینچی۔ صفوان ابھی لاؤنج میں بیٹھا تھا، کتاب کھولی ہوئی تھی مگر نظر کسی صفحے پر ٹکی نہیں تھی۔ آ گئی تم، بہت دیر لگاتی آج۔ اس نے مسکرا کر کہا مگر آواز میں معمولی سا تجسس چھپا تھا۔ یہ تھوڑا رش تھا، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ مہا نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ رہنے دو، میں ملازم سے کہتا تھا۔ وہ فوری بولا، نہیں صفوان، میں خود بناتی ہوں تمہارے لیے۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا کہ چہرے پر چھپا اضطراب صفوان نہ دیکھ سکے۔ کچن میں آ کر وہ خود سے لڑتی رہی، کیوں اس کی باتیں دل میں لے لی، کیوں ماضی پھر سامنے آ گیا۔ اسے چولہا جلایا، پانی رکھا اور خیالوں میں گم ہو گئی۔ پیچھے صفوان کی آواز آئی، مہا چینی ختم تو نہیں؟ جی نہیں، رکھی ہے۔ وہ بولتے بولتے مڑی ہی تھی کہ اس کا دوپٹہ گیس کے شعلے سے چھو گیا۔ ایک لمحے میں آگ لپک گئی۔ اس کی چیخ کچن میں گونج اٹھی۔ صفوان نے وہ چیخ سنی تو دل دہل گیا۔ مہا! وہ پوری طاقت سے وہیل چیئر آگے دھکیلنے لگا مگر پہیے دروازے کے دہانے پر کسی رگ میں پھنس گئے۔ نہیں نہیں، اسے گھبراہٹ میں ہاتھ بڑھائے، زور لگائے مگر چیئر پھنس گئی۔ پسینے کے قطرے ماتھے سے بہنے لگے۔ اس کے سامنے مہا کے دوپٹے میں شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ خود گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صفوان، آگ آگ! صفوان نے پوری طاقت سے خود کو آگے جھٹکا دیا۔ چیئر ہلکی سی جھٹکے سے کھسکی مگر پھر رک گئی اور پاس میں کوئی نہیں تھا جس کی مدد لیتا ہو۔ نہیں رک سکتا میں، نہیں۔ اسے دانت پیس کر ایک لمحے میں اپنی ٹانگوں کو جھنبش دینے کی کوشش کی مگر وہ بے جان تھی۔ مہا! زمین پر گرا وہ دوپٹہ گرا دو۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی آگ دہک رہی تھی۔ مہا نے صبر کو خود کو پیچھے ہٹایا، جلدی سے دوپٹہ کھینچا اور زمین پر پٹک کر پاؤں سے آگ بجھانے لگی۔ شعلے بجھ گئے مگر اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے۔ صفوان نے ہانپتے ہوئے پہیے پیچھے دھکیلے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مہا نے اس کے دونوں سامنے جھک کر ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھاما۔ صفوان، تم نے کوشش کی، بس یہی کافی ہے۔ کافی نہیں ہے مہا، میں تمہیں بچانے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کی آواز رونت گئی۔ مہا کی آنکھوں میں نرمی اتر آئی۔ صفوان، محبت میں صرف چلنے والے نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں جو دل سے دوڑ کر آتے ہیں۔ تم نے میری چیخ پر ڈھونڈنے کی کوشش کی، بس یہی تمہاری محبت کی سچائی ہے۔ اس کے زخم پر صفوان نے لرزتے ہاتھوں سے پھونک ماری جیسے وہ اپنی سانس سے اس کا درد کم کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں خاموش آنسو تھے مگر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی آگ سلگ چکی تھی جو کسی شعلے سے نہیں، احساس سے چلتی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مہا نیند کی دوائی کھا کر سو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ صفوان خاموشی سے اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے چل رہی تھی مگر چہرے پر اب بھی دن کی تھکن، درد اور شرمندگی کے اثرات تھے۔ صفوان نے آہستہ سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی اور خود سے بولا، تم ہمیشہ دوسروں کا درد سمجھ لیتی ہو مہا، مگر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے اپنی بے جان ٹانگوں کی طرف دیکھا جیسے ان سے ناراض ہو۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو آج تمہارے دوپٹے میں آگ لگنے نہ دیتا، تمہارا ایک آنسو بھی زمین پر نہ گرتا۔ اس کی آواز بھاری تھی، آنکھوں میں نمی۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک فیصلہ ابھر آیا۔ نہیں، اب اور نہیں، میں تمہارے لیے کچھ کروں گا، تمہیں دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا، آہستہ سے کسی نمبر پر کال ملائی۔ ڈاکٹر ریحان؟ جی، میں صفوان بول رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا علاج ممکن ہے، میں تیار ہوں۔ جو بھی پروسیجر ہے، جتنی بھی محنت لگے میں کراؤں گا، لیکن مہربانی کر کے مہا کو کچھ مت بتائیے گا۔ فون کی دوسری طرف سے ڈاکٹر نے کچھ کہا۔ صفوان کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ جی، سرپرائز دینا چاہتا ہوں میں اسے، بہت برداشت کر چکی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف خوشی دیکھے۔ فون بند کر کے وہ ایک پل کے لیے خاموش بیٹھ گیا، پھر نظریں مہا پر ڈالی جو نیند میں بھی پرسکون نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا، وعدہ رہا۔ تم صرف مسکرانا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ صفوان کمرے سے باہر اسٹڈی میں بیٹھا کچھ فائل دیکھنے کا بہانہ کر رہا تھا مگر اس کا دھیان بار بار مہا کی طرف جا رہا تھا۔ مہا تنہا بیڈ پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں درد دور تک پھیلا ہوا خلا، چہرے پر تھکن اور دکھ کے آثار۔
اس کے ذہن میں امجد کے الفاظ گونج رہے تھے، تم باج ہو، وہ علاج کروا کر بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں چھوڑ دے گا۔ اس کے ہونٹ کب کب آ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر چہرے پر رکھے۔ یا اللہ، آخر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں کسی کا دل کیوں نہ جیت سکی؟ میں عورت ہوں مگر ماں کیوں نہیں بن سکتی؟ الفاظ لبوں سے نکلتے ہی اس کے ضبط کا پتھر ٹوٹ گیا، آنسو بہنے لگے، ایک کے بعد ایک، جیسے برسوں کا درد بہہ نکلا۔ وہ اٹھی، جائے نماز بچھائی، کانپتے ہاتھوں سے وضو کیا اور سجدے میں جا گری۔ اللہ، تو سب جانتا ہے، میں کمزور نہیں بننا چاہتی مگر دل بہت بھاری ہے۔ صفان بہت اچھا ہے، پر اگر اسے میں نے اولاد نہ دی تو وہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ میں دوبارہ تنہا نہیں رہ سکتی یارب۔ اس کے الفاظ سسکیوں میں گم ہو گئے، سجدے میں اس کے آنسو قلیم میں جذب ہو رہے تھے۔ دروازے کے کونے سے صفان خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا مگر جیسے وقت تھم گیا۔ وہاں کی روتی ہوئی حالت نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا، چاہا کہ جا کر تسلی دے مگر رک گیا۔ اس کے چہرے پر درد بھی تھا اور احساس جرم بھی۔ کاش میں اس کو دکھ کم کر سکتا، وہ دل میں بولا۔ ماہا نے دعا ختم کی، چہرہ اٹھایا، آنکھیں سرخ، مگر چہرہ تسلیم رضا سے بھرا ہوا تھا۔ شاید میری آزمائش ہے پر میں ہار نہیں مانوں گی۔ صفان میرا ساتھ نہ بھی دے پر میرا رب تو ضرور دے گا نا۔ صفان کے لب لرزے، اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ وہ نہ جان سکے کہ وہ وہاں تھا۔ اسٹڈی روم میں واپس گیا مگر دل میں ایک ہی بات گونج گئی تھی کہ وہ رب سے بھی نا امید نہیں، تو میں اس کے لیے امید بنوں گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے خاموش فیصلہ کیا، وہ علاج کروائے گا، خود کو ٹھیک کرے گا تاکہ ایک دن ماہا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لوٹ آئے جس کی وہ لائق تھی۔ چند ہفتے گزر چکے تھے، گھر میں سب معمول کے مطابق چل رہا تھا مگر صفان کی زندگی میں ایک نیا معمول شامل ہو گیا تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلتا اور پھر شام ڈھلے واپس آتا تھا۔ ماہا نے کئی بار پوچھا کہ اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہتا، بس تھوڑا سا کام بڑھ گیا ہے۔ ماں کے دل میں ہلکا سا شک ضرور جاگا مگر صفان کے چہرے کی مسکراہٹ نے ہمیشہ اس کے سوالوں کو روک دیا۔ اصل میں صفان فزیو تھراپی سینٹر جانے لگا تھا۔ ہر روز وہ خود کو تکلیف کے مرحلے سے گزارتا، پہلے پہیے کی حرکت، پھر سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش، پھر چند سیکنڈ کے لیے جسم کو بیلنس کرنے کی جدوجہد۔ کبھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا، کبھی پٹھوں میں درد سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ چپ چاپ برداشت کرتا۔ اسے یاد تھا ماہا نے کہا تھا، محبت میں صرف دل سے دوڑنے والے ہی نہیں ہوتے، کچھ لوگ روح سے بھی چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت جب وہ تھراپی سے لوٹا تو کمرے میں ماہا نہیں تھی۔ وہ روز کی طرح وہیل چیئر پر بیٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور بیلنس مشق شروع کر دی۔ اس بار اس نے بیلٹ باندھی نہیں، صرف دونوں ہاتھ بازو پر رکھ کر خود کو سہارا دینے لگا۔ پہلے لمحے اس کے پاؤں کانپے مگر اس نے خود کو سنبھالا، تھوڑا سا، بس تھوڑا سا اور۔ اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ چند لمحوں کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پہلی بار مہینوں بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی ماہا سب دکھ رہی تھی۔ وہ پانی لینے آئی تھی مگر منظر دیکھ کر جیسے پتھر کی ہوگی۔ صفان کے کانپتے ہاتھ، اس کے لڑزتے پاؤں اور چہرے پر خوشی اور درد کا ملا جلا عکس، یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صفان، اس کے لبوں پر دھیرے سے نکلا۔ صفان نے چونک کر مڑنا چاہا مگر توازن بگڑ گیا۔ وہاں بھاگ کر آگے بڑھی، اس نے اسے سہارا دیا۔ پاگل ہو گئے ہو تو، یہ کیا کر رہے تھے؟ صفان نے سانس سنبھالی، چہرے پر پسینے کے قطرے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کوشش کر رہا تھا تمہارے لیے، تاکہ ایک دن تمہیں کہہ سکوں کہ دیکھو ماہا، تم اکیلی نہیں ہو۔ ماہا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ کیوں؟ وہ استفار کرنے لگی۔ ہاں، وہ مدھم آواز میں بولا، تاکہ تمہیں کبھی یہ نہ لگے کہ زندگی نے ہمیں ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ ماہا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ صفان، میں تو ہمیشہ تمہیں مکمل سمجھتی رہی، تمہارے بغیر میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی مگر وہ خاموشی محبت سے بھری تھی، جیسے کسی دعا نے پہلی بار رنگ دکھایا ہو۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں معمول کے مطابق خاموشی تھی مگر آج صفان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی تھی۔ آج کا دن خاص تھا، وہ دن جس کے لیے اس نے خوشی سے مہینوں تک مشق کی تھی۔ کمرے میں رکھی واکر کو آہستہ سے چھوا، ہلکا سا مسکرایا، آخرکار میں کر پایا، اب یہ خوشی صرف میری نہیں رہے گی۔ ماہا اس وقت ناشتہ بنا رہی تھی۔
سیما بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی اور رضا صاحب اخبار دیکھ رہے تھے۔ صفا نے ان سب کو ایک ساتھ بلایا۔ امی، ابو، ماں، 1 منٹ کے لیے پلیز سب میرے کمرے میں آئے، مجھے کچھ دکھانا ہے۔ سب نے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سیما بیگم مسکرا کر بولی، کیا بات ہے بیٹا، صبح صبح سرپرائز؟ صفا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، جی بس ایک چھوٹا سا خواب پورا ہوا ہے، چاہتا ہوں آپ سب دیکھیں۔ سب جب اس کے کمرے میں پہنچے تو صفان ویل چیئر کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں واکر تھا۔ وہاں کے لبوں پر مسکراہٹ جمی رہ گئی۔ صفان، یہ؟ صفان نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ پہلا قدم، پھر دوسرا، واکر کے سہارے وہ چلنے لگا۔ پورے کمرے میں جیسے وقت تھم گیا ہو۔ رضا صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سیما بیگم کے ہاتھ تسبیح سے رک گئے اور ماں کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ بیٹا، یہ کب ہوا؟ سیما بیگم کے لب کانپ گئے۔ صفان کی آواز بھر آ گئی، امی، میں چھپ کر تھراپی کر رہا تھا، چاہتا تھا آپ سب کو ایک دن خوشی کے ساتھ سرپرائز دوں، خاص طور پر ماں کو، اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے جس کے لیے میں جیتا ہوں۔ ماں آگے بڑھی، اس کے ہاتھوں سے واکر تھما۔ صفان، تم نے کہا بھی نہیں۔ صفان نے نرمی سے اس کی آنسو صاف کیے۔ کبھی کبھی خاموش محبت سب سے خوبصورت تحفہ بن جاتی ہے ماں۔ تم نے دعا کی تھی نا، میں بس اس دعا کو پورا ہونے کا موقع دیا۔ رضا صاحب آگے بڑھ کر صفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے آج ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سیما بیگم رو پڑی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے بچے، تمہاری محنت، تمہاری محبت دونوں قبول ہو گئی۔ صفان نے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ گھر صرف خاموشی سے نہیں گونجے گا، میرے قدموں کی آواز بھی آئے گی۔ ماں نے اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ اس لمحے سب کے دلوں میں ایک ہی احساس تھا کہ رب کبھی کسی کی دعا ادھوری نہیں چھوڑتا، بس صبر مانگتا ہے۔ رضا صاحب چلیں گے؟ وہ واکر کی مدد سے آگے بڑھا اور ماں کو گلے لگا لیا۔ وہ ساکت رہ گئے۔ تم میری ہو، وہ آہستہ آہستہ اب اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ ماں تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تمہارے یہ ہونٹ مجھے پسند ہے۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور جام پینے لگا۔ ماں شرما گئی۔ چاندنی رات نے ان دونوں کو مزید قریب کر کے روح کا ساتھی بنا دیا تھا۔ دوپہر کا نرم وقت تھا، آسمان صاف اور دھوپ ہلکی تھی۔ صفان اور وہاں لان میں بیٹھے تھے۔ صفان واکر کے بغیر اب خود چلنے کے قابل ہو چکا تھا، مگر اب وہ بھی محتاط رہتا۔ ماں چائے کے کپ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تو تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک گہری اداسی ابھی باقی تھی۔ صفان نے کچھ لمحے اسے چپ چاپ دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، ماں، اب وقت آ گیا ہے کہ اب اپنی زندگی کو مکمل کرے۔ پوچھو کہ کیا مطلب؟ صفان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، تمہارا علاج۔ ماں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ صفان پلیز یہ بات پھر مت چھیڑو، میں نے کئی ڈاکٹر سے جواب سن لیا ہے، اب اللہ کی مرضی کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے؟ صفان نے مسکرا کر کہا، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ماں، بلکہ اس پر یقین رکھ کے قدم بڑھانے کی بات کر رہا ہوں۔ جس رب نے مجھے دوبارہ چلنے کی طاقت دی، وہ تمہیں ماں بننے کا کیوں نہیں دے سکتا؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر پھر کچھ نہ ہوا تو، اگر میں پھر ٹوٹ گئی تو؟ صفان، میں دوبارہ اس امید کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ صفان نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، نہیں ٹوٹو گی، اس بار میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تمہارے ہر آنسو سے پہلے میرا صبر ہوگا، ہر دکھ سے پہلا میرا یقین۔ تم دعا کرو، علاج میں کرواؤں گا، رب چاہے گا تو گود بھی بڑھ جائے گی اور دل بھی۔ ماں کے ہونٹ کپ کپائے، تمہیں میرے بھاج پن سے کبھی نفرت نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی بھی تم کافی ہو میرے لیے، پر یہ میں تمہارے لیے چاہتا ہوں۔ صفان نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم باج نہیں ہو، تم میری دعاؤں کی زمین ہو، اور اب وقت ہے کہ رب اس زمین میں خوشی کے بیج بوئے۔ ماں خاموش ہو گئی۔ آنسو کے درمیان ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم کہو تو میں ایک بار پھر کوشش کروں گی۔ صفان نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ میں یہی چاہتا ہوں ماں، ہم دونوں رب سے اسی یقین کے لیے مانگیں گے جسے اس دن تم نے سجدے میں مانگا تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ آج تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ماں نے چائے کا کپ میز پر رکھا، اس کی آنکھوں میں اب روشنی تھی۔ پھر ٹھیک ہے صفان، میں تیار ہوں، ایک بار پھر رب کے کرم کا انتظار کرنے کے لیے۔ صفان مسکرایا، بس یہی وہ جملہ تھا جس کا میں مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اب دیکھنا ماں، جس رب نے میری ٹانگوں کو زندگی دی، وہ تمہارے دل کو ماں بننے کی خوشی ضرور دے گا۔ دونوں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سفید اور سنہری لائٹس میں سجی وہ بزنس پارٹی
किसी ख्वाब की मानित थी। सफान गहरे नीले सूट में शानदार लग रहा था, जबकि माहा ने चांदनी के रंग की साड़ी ओढ़ रखी थी। उसके कदम अब सफान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जैसे जिंदगी ने दोनों के बीच फासले मिटाते हों। मेहमान की नजरें उन पर टिक रही थी। सब हैरान थे कि ये वही सफान है जो कभी व्हील चेयर पर था, आज अपनी बीवी का हाथ थामे इत्तेमाद से चल रहा था। मैंने कहा था ना, एक दिन हम यूं ही साथ चलेंगे, सबके सामने फखर के साथ। सफान ने धीरे से कहा, हाँ, मगर इतनी नजरें बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा है। हाँ मुस्कुरा दी। तो फिर मेरी तरफ देख लो, बाकी सब गायब हो जाएंगे। सफान ने शरारत से कहा। महा हंस पड़ी। उसी लम्हे उनके करीब एक मानूस सी आवाज पड़ी। क्या बात है महा, तुम तो पहचान ही नहीं जाती। महा चौंक गई। वो अमजद था, उसका पहला शौहर। आंखों में वही गरूर, लहजे में वही जहर। वो बिजनेस की लाइन में ही था। जब भी सफान उसे जानता था, तुम यहाँ? उसके लब कपकपाए। अमजद तंसिया मुस्कुराए। क्या हुआ, देखकर खुशी नहीं हुई? वैसे तुम्हारा नसीब तो कमाल का निकला, एक लंगड़े के साथ जिंदगी गुजारने लगी। सफान की मुट्ठियां बंद हो गई, मगर उसे खुद को संभाला। मेरी बीवी से तमीज से बात करो अमजद। अमजद हंसा। बीवी? अरे ये तो कभी बीवी बन ही नहीं सकती। ये तो जुमला भी पूरा भी नहीं होता कि सफान का हाथ बिजली की तरह उठा और एक जोरदार थप्पड़ अमजद के चेहरे पर पड़ा। पूरा हाल साकित हो गया। सफान की आंखों में आग थी। जुबान संभाल कर बात करो। मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो जुबान निकाल दूंगा, समझे तुम? अमजद पीछे हट गया, मगर सफान आगे बढ़ा। ये वो औरत है जिसने मेरे जख्मों पर मरहम रखा, मेरी उम्मीद को दोबारा जिंदा किया, और तुमने सिर्फ जख्म दिए थे। अब अगर इस पर एक भी नजर उठाई तो ये सफान खामोश नहीं रहेगा। हॉल में मौजूद लोग दम साधी ये मंजर देख रहे थे। वहां की आंखों में आंसू थे, मगर उनके पीछे फख्र छुपा हुआ था। सफान ने नरमी से उसका हाथ थामा। चलो, हमें किसी गंदगी के पास ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। बाहा उसके साथ चल दी और पूरे हॉल में उसके कदमों की आवाज गूंजती रही। सफान अब महज उसका शौहर नहीं, उसकी इज्जत का साया बन चुका था। पार्टी की शोर से थककर सफान और महा गाड़ी में बैठे थे। महा अब भी हल्की सी रंजीदगी में थी, आंखों में आंसू के आसार थे। सफान ने आराम से उसकी जानिब देखा। चलो, तुम्हें हंसाने का वक्त आ गया। वो हंसे, मगर महा की आंखों में अभी भी नमी थी। सफान मुस्कुराकर ड्राइवर के सामने रुक गया और मुस्कुराते बोला, इंतजार करो, कुछ खास लाया तुम्हारे लिए। गाड़ी से वो एक आइसक्रीम निकालकर वहां के सामने रखी। वहां ने चौंक कर पूछा, ये? सफान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, यह आइसक्रीम तुम्हारे रोने के लिए इलाज है। वहां हंस दी। आंसू और गुस्सा सब एक साथ मिलकर। सफान ने आहिस्ता से उसका चम्मच पकड़ा और आइसक्रीम उसके होंठों तक ले गया। चुको, जरा मीठा हो जाएगा तुम्हारा दिन। महा ने हल्का सा चखा और फौरन चेहरे पर मुस्कुराहट लगी। सफान, तुम हमेशा ऐसे ही मेरा दिल जी लेते हो। सफान ने उसका हाथ थाम कर कहा, और बस यही मेरी जिंदगी का मकसद है। महा, तुम्हारी हर एक मुस्कुराहट, हर खुशी, अब तुम्हारे रोने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महा ने चुपचाप उसकी जानिब सर झुकाया, आंखों में खुशी और मोहब्बत की झलक, और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान जो सफान के दिल को सुकून दे गई। सफान, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा? सफान ने आइसक्रीम उसके गाल पर लगाकर अपने लबों से चुन ली थी, जबकि वो घबरा गई। कोई नहीं देख लेगा, बीवी हो मेरी। अब तुम्हारी बारी, जल्दी करो जाना। सफान ने फखर से कहा, फिर अपने गाल पर आइसक्रीम लगाकर गाल महा के करीब कर दिया। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। शर्माती हुई सफान के गालों से उस आइसक्रीम को अपने लबों से चाट गई थी, और फिर शर्मा कर उसे सीने में मुंह छुपा गई, जबकि वो होले से हंस दिया था। कुछ महीने बाद घर में एक खामोशी थी, मगर हर तरफ खुशी की लहर महसूस हो रही थी। सफान और महा डॉक्टर के कमरे से बाहर आए। महा के चेहरे पर रोशनी और दिन में सुकून था। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आप मां बनने वाली है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है और बेबी सेहतमंद है। महा की आंखों में खुशी के आंसू थे। फौरन सफान की तरफ लपकी, उसके बाजू पे हाथ डालकर कहा, सफान, हम माँ बाप बनने वाले हैं। सफान का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। उसने महा को गले लगा लिया। शुक्र है मेरे रब, और तुम्हारी दुआओं का नतीजा है ये महा। तुमने सब्र किया और आज ये खुशी हमारी जिंदगी में आई। घर में दाखिल होते ही रजा साहिब और सीमा बेगम इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें खबर मिली तो वो भी खुशी से नहाल हो गए। रजा साहिब आंखों में नमी लिए कहा, बेटा, ये दिन तो हम सबके लिए ख्वाब की तरह था।
اللہ کا شکر ہے تم دونوں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ سیما بیگم نے مہا کے ہاتھ پکڑے اور کہا بیٹا تمہارا صبر تمہاری محبت سب رنگ لیا ہے، ہم سب کی دعائیں قبول ہو گئی۔ صفان نے مہا کے ہاتھ تھام کر کہا اب یہ گھر صرف ہمیں نہیں بلکہ ہماری چھوٹی سی خوشی کے لیے بھی گنجے گا۔ مہا نے چپ چاپ مسکرا کر سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی اور دل میں سکون۔ ہاں یہ ہماری دعا، ہماری محبت اور ہمارا صبر ہے، اور آج ہم سب کا خواب حقیقت بن گیا ہے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر پھیل گئی، سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، ہنسے اور دعا کی کہ یہ خوشی ہمیشہ قائم رہے۔ صفان اور مہا خوشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اب ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ محبت، صبر اور دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ مہا کی طبی حالت دن بدن بہتر ہو رہی تھی، مگر صفان کا ہر لمحہ اس کے لیے چوکس رہتا لازمی تھا۔ صبح کا وقت تھا اور مہا ناشتہ کر رہی تھی۔ صفان نے آہستہ سے اس کے لیے چائے اور تازہ پھل کا ٹرے تیار کیا۔ چائے تھوڑی زیادہ گرم ہے، بس تھوڑا انتظار کرو پھر پیو، مہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے ہو صفان۔ صفان نے جھک کر اس کے ماتھ پر بوسہ دیا۔ یہ میرا فرض نہیں، میری خوشی ہے۔ تمہاری ہر مسکان میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ دوپہر میں صفان نے مہا کے لیے چھوٹا سا آرام دہ کمرہ تیار کیا، نرم پردے لیکن روشنی اور اس کی پسندیدہ کتابیں ہر طرف رکھی تھی۔ تم آرام کرو، میں یہاں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ مہا نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ تم واقعی ہر لمحہ میرا خیال رکھتے ہو، کبھی تھکتے نہیں ہو۔ صفان نے ہنس کر کہا میں کبھی نہیں تھکتا کہا، کیونکہ تمہاری خوشی میری توانائی ہے، تمہاری صحت اور سکون میری زندگی کی ترجیح ہے۔ شام کو صفان مہا کو تھوڑی سی واک کے لیے لے گیا، ہر شام لے جاتا تھا، اس کے پاؤں کی مالش کرتا، اس کے کھانے کا خیال رکھتا، ہر قدم کے ساتھ وہ اس کی ہاتھ تھامے رکھتا، کبھی پیچھے کبھی آگے، اور دیکھتا کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے۔ مہا نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا تم واقعی میری زندگی کے سب سے خوبصورت تحفے ہو صفان۔ صفان نے نرم لہجے میں کہا اور تم میری دعاؤں کا جواب ہو مہا۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری چھوٹی سی خوشی، ہمارا بچہ کب ہمارے درمیان آئے گا۔ مہا نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے، آنکھوں میں امید اور دل میں سکون۔ اس لمحے دونوں جان چکے تھے اب کوئی مشکل، کوئی دکھ کسی کے بیچ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے ہر لمحہ، ہر دن۔ دیکھتے دیکھتے وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ رات کا وقت تھا، اسپتال میں سکون اور ہلکی روشنی تھی۔ مہا پرسکون نیند میں تھی اور صفان اس کے بازو کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھامے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا مبارک ہو، بچہ صحت مند ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، سب بالکل ٹھیک ہے۔ صفان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اسے مہا کے بازو کو مضبوطی سے تھاما۔ شکریہ رب، تم نے سب کچھ بہترین بنایا، ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ آ گیا۔ مہا نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ صفان یہ ہمارا بیٹا ہے۔ صفان نے نرم لہجے میں کہا ہاں مہا، ہمارا چھوٹا سا خواب، ہماری دعا کی حقیقت۔ تبھی نرس آ کر صفان کے قریب، ہاتھ میں ایک فون تھا۔ تم آرام کرو، میں آیا۔ 3 سال بعد۔ حنان بیٹا تیز نہیں بھاگو، گر جاؤ گے۔ صفان اپنے 3 سال کے بچے کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وہ یہاں مہا کو واک کرانے لایا تھا۔ یہ ایک پاک تھا، دیکھا یہ کیسے تنگ کرتا ہے، اب یہ دوسرا بھی آنے والا ہے، کیا بنے گا میرا۔ مہا کا جسم بھرا پڑا تھا، دوسرے بچے کی آمد تھی، اس بار بیٹی ہوگی میری پری۔ اسے سہارا دیتے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ تھوڑا آگے ہی آگے تھے کہ ایک ویل چیئر پر لڑکی سامنے انہیں دکھ رہی تھی، وہ عائشہ تھی۔ کچھ وقت پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں وہ معذور ہو گئی تھی۔ صفان رکو، صفان رک گیا۔ مجھے معاف کر دو صفان، میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، تمہیں معذوری کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، آج میں اسی حالت میں اپنا کیا کاٹ رہی ہوں، مہا تم بھی معاف کر دو۔ وہ بے بسی سے دیکھ رہی تھی، مہا کو اس پر ترس آیا۔ میں نے معاف کیا تمہیں، ویسے بھی تم نہ چھوڑتی تو آج کبھی مجھے یہ انعام میں مہا نہ ملتی۔ میں خوش ہوں، تم بھی خوش رہو، میں نے بھی معاف کیا، وہ سادہ لہجے میں بولا۔ ساتھ میں مہا نے بھی جواب دیا یہ تمہارا بیٹا ہے، بہت پیارا ہے۔ وہ تعریف کرنے لگی۔ صفان آگے بڑھ گیا۔ وہ مکمل فیملی تھے، ان کے پاس خوشی بھری زندگی تھی۔ امجد نے دوسری شادی کر دی، پھر بھی اولاد نہ ہوئی، اسے بھی چھوڑ دیا۔ آج وہ تنہا تھا اور سزا کاٹ رہا تھا۔ جو جیسے کرتا ہے وہ وہی بڑھتا ہے۔ مجھے آج کیک کھانا ہے صفان، وہ گاڑی میں بیٹھ کر بولی۔ کیک بھی لا دوں گا اور کچھ جانے میں اس کے گال پر کس کرتے ہو بولا۔ حنان دیکھ رہا ہے۔ صفان بس کریں، وہ شرما سے گئی، دیکھنے دو، اسے باپ پر ہی جانا ہے نا، بابا گودی لے، وہ بات کر رہا تھا۔ ننھا حنان اس کی گود میں آ گیا،
اور وہ دونوں مسکرا دیے۔ صفان نے گاڑی چلا دی۔ ان کی زندگی کا نیا باب کھل گیا تھا۔